बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। वक्त के साथ साथ कौमें तरक्की करती हैं और उनके हालात पहले से बेहतर होते हैं। माशी तरक्की भी होती है, साइंस के मैदान में भी तरक्की होती है और उसके साथ साथ जो अदारे हैं वो मजबूत होते जाते हैं और कौमें अपने आप को अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार रखती हैं। यहाँ हमारा कुछ मसला बिल्कुल उल्टा है। हम 1947 में जो कुछ थे, उसके बाद 1965 तक जैसे भी रहे बासूरत बड़े अच्छे हाल में थे। 70 की दहाई में हमारा वक़ार भी कुछ था, लेकिन फिर आप देखिए कि अब हम कहाँ खड़े हैं। एक तो कौम के अंदर एक तफरीक, पोलराइजेशन, जिससे हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और अपने काले करतूत छुपा के दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए हम कोई उसमें लैतो लाल नहीं करते और इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से हम दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, जबकि अपने अमाल शायद उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे होते हैं। पाकिस्तान ने इसी साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहली दफ़ा हमने देखा कि एक वज़ीर आज़म ने हल्फ लिया जिसके ऊपर बेशुमार मुकदमे मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के, मकसूद चपड़ासी वाले केस और ज़मानत पे रिहा एक शख्स को हमने अपना वज़ीर आज़म बना लिया और लोगों ने पजीराई भी की, मुबारकें भी दे दी। ये एक अलमिया था जो हमें देखना नसीब हुआ। ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुकद्दर में यही कुछ था, क्योंकि हमने दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की करने की बजाय इन्हतात अपने मुकद्दर में लिख के रखा है। यहाँ जो और चीज़ हुई वो ये कि करप्शन के इल्ज़ामात, ये वज़ीर आज़म साहब या इनके रफ़का वो तो सबको नज़र आता है कई दहाइयों से, लेकिन अब चूँकि हुकूमत में आ गए तो इनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये PTI के लीडर इमरान खान के ऊपर भी कीचड़ उछालें। तो पिछले दिन उन्होंने कहा कि 98 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पे ख़र्च हुआ। उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर है जिसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस का ख़र्चा, उसके पायलट और क्रू का ख़र्चा, पार्किंग, ये वो तो होना ही होना था। जो ख़र्चा हुआ एक्चुअल वो पेट्रोल का होगा। और ये भी नहीं बताया कि इस प्राइम मिनिस्टर ने बचत कितनी की। वो अपने घर में रहते थे और अपना ख़र्चा उठाते थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस तो इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही वो अपना ख़ानदान ले लेके इधर उधर फिरते रहे। मगर क्या करें, आपने अपने मुखालफिन के लिए कोई ना कोई गंद खोलना है। वजह इसके कि कौम सरहती हमें ऐसे लोगों की हर्जा सराई सुननी पड़ती है। अब किस्मत जागी उन दोस्तों की और ख़ास तौर पे बास साफ़ियों की कि हमारे हज़रत जो बेल पे थे और प्राइम मिनिस्टर बन गए, हल्फ उठाया, उन्होंने रमज़ान के महीने की मुनासबत से फ़ौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में अफ्तारी का इंतज़ाम किया। बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। लाज़मन इमरान खान बुरा था, वो अफ्तारियाँ नहीं करवाता था। वो बाहर सफ़र पे जाए तो हजूम साथ नहीं लेके जाता था। उस अफ्तारी में मुझे किसी ने कहा कि बाज़ साफ़ियों ने 4 साल बाद रोज़ा खोला। दुनिया का सबसे लंबा रोज़ा बाज़ लोगों का था वहाँ पे जो देखे गए, और उनका रोज़ा 4 साल बाद खोला, क्योंकि 4 साल या 3.5 साल जो हुकूमत रही दरमियान में वो अफ्तारी करवा नहीं रही थी। ख़र्चे शुरू हो गए। अब सिलसिला आया, ये बड़ा ज़रूरी है कि हुक्मरान जब हुकूमत में आ जाए तो वो सरकारी ख़र्चे पे उम्रा भी करे।
اور عمرہ کرنے کے لیے پھر اس نے کولیشن پارٹنرز ہیں، ہر پارٹی، بے شک پارٹی ایک آدمی ہو جیسے شازن بگٹی ہے، یا 2-4 آدمیوں کی ہو جیسے کہ اختر مینگل ہے، تو ان سب کو جانا ہوگا، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ واپسی پہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ جائے اور ان میں سے آپ کو ملے کوئی نہ۔ چنانچہ جہاز بھر کے مولانا فضل الرحمان، ان کے اپنے رفقا، یہ وہ، آپ دیکھ لیجئے، خدا جانے کتنی بڑی تعداد، لیکن اس غریب وطن کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال کے تو ارض مقدس کا ایک طواف کر کے آئیں گے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف کرپشن کے الزامات کے علاوہ اور بھی الزامات لگائے گئے۔ ملک میں بھی ایک قصہ کھڑا کیا ہے جہاں عمران خان کے اوپر کبھی یہودیت کا الزام، کبھی یہ قادیانیوں کا ساتھ دینے کا الزام، اور تحریک لبیک جو کسی زمانے میں خادم حسین رضوی ایک نظریاتی طور پہ چلا رہے تھے، آج وہ کھلنڈروں کے ہاتھ میں آ گئی، اور بنائی بھی پی ایم ایل این نے تھی اس زمانے میں جبکہ ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت کی انہوں نے، تو طاہر القادری کی پارٹی بڑے زور پہ تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو جنم دیا گیا، اور یہ پی ایم ایل این کی مہربانی تھی، ان کو ادھر کھڑا کیا، اور اس طرح کوشش کی گئی کہ طاہر القادری کا زور توڑا جائے۔ اب یہی پارٹی پھر استعمال ہوگی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ منافقت کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، وہ ٹی ایل پی ہو یا کوئی اور۔ اب دیکھیے کہ یہ جو عمران خان کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس پہ سب سے زیادہ جو خوشی کا اظہار کیا وہ شخص تھا گیرٹ ولڈرز، جو کہ گستاخانہ خاکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کے وہ اپنا کام چلا رہا تھا، اور اس کے خلاف پاکستان سے جو آواز اٹھی وہ عمران خان کی تھی۔ پوری دنیا میں اسلام فوبیا کے معاملے میں اب بھرپور طریقے سے اپنا کیس لڑا، اور ان لوگوں کو شکست دی جو کہ اسلام کے بارے میں بکواسات کر کے تو اس کو آزادی اظہار رائے کے زمرے میں ڈالتے تھے۔ یہ گستاخ رسول جو ہے یہ لکھتا ہے کہ عمران خان کی برطرفی سے خوشی ہوئی، وہ دہشت گردوں کا حامی، آزادی، جمہوریت اور بھارت کا دشمن تھا۔ گیرٹ ولڈرز نے اور بھی لوگوں کو مبارکباد دی جو اس کی صف میں کھڑے تھے، یعنی جو اسی طرح کی حرکتیں کر رہے تھے، اور یہ اس کی ٹویٹ یا اس کی کنڈمنیشن، یہ جو گیرٹ ولڈرز ہے، یہ در حقیقت کنڈمنیشن نہیں بلکہ یہ عمران خان کے حق میں گواہی ہے کہ اس نے وحدانیت رب العالمین اور حرمت رسول کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا، اور حرمت رسول کے دشمن آج تلملا رہے ہیں۔ لیکن یہاں کے منافقوں کا کیا کیا جائے؟ خواجہ آصف جب امریکہ وزٹ پہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ ایک دینی جماعت ہے، اور یہ اس کے رجحانات جو ہیں وہ پسماندگی، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ایک کٹر دین کی طرف مائل ہیں، جس سے انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ان کو پاکستان میں طالبان خان کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ طالبان سے ان کی قربت نظر آتی ہے۔ دین سے لگاؤ کو بیان کرنے کا یہ ایک بھونڈا طریقہ تھا۔ دوسری طرف ابھی مفتاح اسماعیل یہ بھی امریکہ میں تھے، اور انہوں نے آئی ایم ایف یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیمرے سے ہٹ کے تو شاید جوتے ان کے اٹھائے ہوں، لیکن کیمرے کے سامنے وہی راگ الاپا کہ نہیں المنکر کا نعرہ لگایا ہے عمران خان نے، اور یہ ہمیں مذاق اڑایا اس کا کہ یہ دینی بات کرتا ہے، یہ طالبان کے قریب ترین سوچ ہے اس کی۔
سو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ آپ ملک سے باہر تو اس کی دین سے لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے اس کا عشق، اس کو آپ ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کرتے ہیں، دہشت گردی کے طور پہ، اور اپنے ملک میں جھوٹ بول کے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے قریب ہے، قادیانی ہے، اور نتیجہ یہ کہ اسی آڑ میں تحریک لبیک پاکستان کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں آپ دیکھیے کہ رب العالمین نے وہ عنایت کی ہم پہ، وہ مہربانی کی کہ پاکستان بنا۔ آج اگر ہم اپنے اندرونی حالات دیکھیں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم بھارت میں مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو دکھ تو ان کا بہت ہوتا ہے، اور مسلمان جہاں بھی کہیں دنیا میں تکلیف میں ہوں اس کا دکھ اور تکلیف تو ہوگی، لیکن ایک بات پہ ضرور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے محسن قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور وہ مشاہیر جنہوں نے کہ جد و جہد کی اس ملک کو بنانے کے لیے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، شکر گزار ہیں ان کے۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 4.5 سال کی عمر، جب پاکستان بنا تو میں نے وہ بے سر و سامانی، وہ غربت، وہ حالات دیکھے جو اکثر ان لوگوں کے تھے جو اپنا سب کچھ لٹا کے بھارت میں چھوڑ کے ایک نئے وطن کی طرف چل پڑے، جہاں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا، جہاں ان کے لیے کوئی گھر بار نہیں تھا، جہاں ان کا کوئی انتظار نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس سرزمین پہ آ کے تو اپنے آپ کو انہوں نے حالات کے حوالے کر دیا، اور پھر حکومت پاکستان جو کہ بے سر و سامانی کا عالم تھا اس میں وہ تھوڑا بہت جو لک آفٹر کر سکے انہوں نے کیا۔ لیکن ان حالات کو اگر ذہن میں رکھیں تو آج رب العالمین کی اتنی مہربانی اور ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو لازماً اس سے بھی ایک شکر گزاری کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی فضا اور ایک ایسی زمین مہیا کر دی جہاں ہم آج اپنے مذہبی معاملات، اپنے مذہب کی اپنے ساری ذمہ داریاں خوب آزادی کے ساتھ نبھا بھی رہے ہیں، اور جو وسائل اس ملک کے وہ ہم سب کو پالنے کے لیے بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف بھارت میں آسام میں شہریت ختم کر دی گئی مسلمانوں کی، وہاں ان کے گھر جلائے گئے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیے گئے، اور پھر ان کو ختم کرنے کے لیے جو بھی حربے کیے جا سکتے ہیں وہ آج کل کی وہاں پہ RSS کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ ہمیں بھارت سے ایک دوست نے پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ یہاں کی عدالتوں نے حجاب پہ پابندی لگا دی ہے، دکانیں ہندو فیسٹیول کی وجہ سے کلوزڈ ہیں، اور جو حلال گوشت کوئی بیچ سکتا تھا یا بیچتا تھا اس کے خلاف ہندو تحریک کام کر رہی ہے۔ اذانوں کے لیے جو اسپیکر استعمال ہوتے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اذان آپ اونچی اذان دے نہیں سکتے، یعنی دوسرے لفظوں میں اذان بند ہو گئی، اور ایسے گانے اور ایسی تقریریں نشر کی جا رہی ہیں جس میں کہ مسلمانوں کو گالیاں نکالی گئی ہوں، ان کی مساجد کے باہر یہ لاؤڈ سپیکر لگا کے تو یہ سارا کچھ نشر کر کے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اور جو مسلمان احتجاج کرتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو فوری طور پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سو یہ تو صورتحال ہے کہ ہندو مسلمانوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، اور اگر ہم وہاں پہ رہتے تو ہمارا بھی یہی کچھ حشر ہوتا ہے، لیکن ہمارے قائدین نے، ہمارے وہ مخلص رہنما جو زمانے میں تھے، انہوں نے دن رات محنت کر کے ہمیں یہ آزادی حاصل کر کے دی، جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن کیا اس آزاد فضا کا ہم نے وہ فائدہ اٹھایا جو ہمیں اپنے ملک کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے تھا؟ بدقسمتی کہ کئی دہائیوں سے اس ملک کے اوپر قابض ہیں چند خاندان،
جنہوں نے پہلے خود لوٹا اور آگے اپنی اولادوں کو اب لے کے آ گئے. ان کی اولادیں ہماری کھال ادھیڑیں گی، وہ پہلے پالیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی اولادیں آگے تیار ہیں. یعنی نسل در نسل اس قوم نے جو غلامی سے جان چھڑائی تھی، آج نسل در نسل یہ قوم اپنے ہی لوگوں کی غلامی میں جاتی جا رہی ہے. یہ وہ دکھ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ چند خاندان تو لوٹ گھسوٹ کر کے امیر ہو رہے ہیں اور باقی قوم کا حال برا ہے. آج یہ حکومت یا یہ بھی یہاں کے وسائل اور سب کچھ اقتدار ان لوگوں کے حوالے ہو گیا ہے جو صرف اور صرف اپنے خاندانوں کو پالنا جانتے ہیں. خاندانوں کے وہ نالائق بچے جن کو اگر مقابلے کے امتحان میں بٹھا دیا جائے تو شاید 25,000 روپے کی نوکری بھی لینے کے اہل نہ ہوں، لیکن بدقسمتی کہ پورا ملک چلانے کے لیے وہ اہل ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس قوم کو سوچنا ہوگا کہ اس مصیبت سے، اس دکھ سے جان کیسے چھڑائی جائے. میں رمضان المبارک کی مناسبت سے شکر گزاری رب العالمین کی کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے تمام سے استدعا بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی شکر گزاری کریں کہ بہر صورت بھارت جیسے حالات نہیں، ہمیں ایک ملک ملا ہوا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین قائد اعظم اور تمام وہ اکابرین جنہوں نے اپنی محنت اور قربانیوں سے ہمیں یہ وطن حاصل کر کے دیا، ہمارا مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کے لیے آخرت میں وہ درجات دے جو واقعی وہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے. رب العالمین ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اعلیٰ درجے پہ فائز کرے، کیونکہ انہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. آج 22 کروڑ مسلمان ایک آزاد اور اسلامی مملکت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس دی ہوئی نعمت کو، جس کی قدر ہم جیسے لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے 1947 میں بے سر و سامانی دیکھی، گھر بار نہیں تھا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سویا کرتے تھے اور کھانا بھی اسی طرح کہیں سے مل جاتا تھا، کوئی دے دیتا تھا، جن کو آج رب العالمین نے زندگی کی تمام سہولتیں اپنی رحمت سے دی ہیں، وہ صحیح معنوں میں اس سرزمین کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں. لہٰذا دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان ہمارے اکابرین کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ وطن دیا، اور پھر بد دعائیں نکلتی ہیں ان تمام کے لیے جنہوں نے آج ہمیں اس حال پہ پہنچایا. اور خاص طور پہ ایک ایسے کرپٹ ٹولے کے حوالے کیا جو قطعاً اس اہل نہیں تھا کہ ملک کی باغ دوڑ کو پھر پکڑائی جائے، جنہوں نے بار بار ہمیں لوٹا. میں رب العالمین سے صدا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ان سب کو غارت کر دے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، ہمیشہ پہلے یا آج. پاکستان میں کرپشن اور کرپٹ لوگوں کو جائز کرنے کی کوشش کی. میرا مالک رمضان المبارک میں میری یہ دعا قبول کرے گا، لیکن میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ یہی دعا 27 رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ کریں، اور خاص طور پہ اندرونی اور بیرونی میر جعفر اور میر صادق، ان کے لیے رب العالمین سے مانگیں گڑ گڑا کے کہ ان کو دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے. میرا اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، کیونکہ اس میں قطعاً کوئی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. میں نے اس ملک کے 22 کروڑ مظلوم عوام کے لیے بات کی ہے کہ رب العالمین ان کو ڈاکوؤں، چوروں اور لٹیروں سے نجات دے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.